8 बजते ही मलीहा ने सुमेरा को फ़ोन कर दिया और छूटते ही कहा, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ आ जाओ। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो हैरान थी। मलीहा झंझला गई। सवाल मत करो, बस फ़ौरन घर आ जाओ। यह कुछ बताओ तो सही। बताने के लिए ही तो बुला रही हूँ। उसकी आवाज़ महसूस करके सुमेरा परेशान हो गई थी, मगर खुद को काबू में रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम परेशान मत होना। 15 मिनट बाद ही सुमेरा मलीहा के कमरे में थी और मलीहा की ज़बान से सब हाल सुनकर वो वाकई बौखला गई। तुमने तो कहा था तुम नूरुल हुदा से मोहब्बत करती हो, तो ये वजदान बीच में कहाँ से आ गया? वो आजिज़ी से बोली। वो तो मैं अब भी कहूँगी कि मुझे हादी भाई से मोहब्बत है, मगर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वजदान के साथ गुजारना चाहती हूँ। सुमेरा ने सर पकड़ लिया। अपने बाबा जान को तुम मुझसे बेहतर जानती हो। इनकी ज़िद मिसाली है, वो अपना फ़ैसला बदल लेंगे, ऐसा तो सोचना भी फजूल है। वो किसी के समझाने से समझने वाले नहीं हैं। लेकिन अल्लाह के वास्ते तुम तो कुछ समझदारी से काम लो। उसने बेड पर घुटनों में सर दिए बैठी मलीहा से कहा, फिर उसके करीब बैठकर उसे समझाने लगी। देखो मलीहा, सच तो ये है कि नूरुल हुदा और वजदान का कोई मुकाबला ही नहीं, बल्कि गैर जानिबदारी से अगर देखो तो नूरुल हुदा वजदान से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया है, किस कदर ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, शायद उन्हें ठीक से अंदाज़ा ना हो। और क्या गज़ब की पर्सनैलिटी है। मैंने ऐसा खूबसूरत मर्द अपनी ज़िंदगी में कोई और नहीं देखा। फिर वो कोई अनजान तो नहीं है? 2.5-3 महीने से तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हो। इनकी हर अच्छी बुरी आदत से तुम वाकिफ़ हो, और रुखसत होकर भी तुम्हें कहीं और नहीं जाना। शादी के बाद भी तुम अपने इसी घर में रहोगी। सबसे बढ़कर ये कि नूरुल हुदा को तुम्हारी बहुत परवाह है। मैंने खुद देखा था, शादी के बाद जब वो तुम्हें लेने आए थे तो इस तरह तुम्हारा ख्याल कर रहे थे जैसे तुम कांच की गुड़िया हो। और वजदान क्या है? सिर्फ LLB ही तो किया है। अभी तो उसे अपना करियर बनाना है। स्टेटस अच्छा है, मगर नूरुल हुदा की तरह करोड़ों का मालिक तो नहीं। पर्सनैलिटी ठीक ठाक ही है, मगर नूरुल हुदा की तरह डैशिंग नहीं। वजदान कहीं भी नूरुल हुदा के सामने नहीं टिकता। इसमें है ही क्या जो नूरुल हुदा के सामने टिक पाए? मलीहा ने सुमेरा को देखा और थकी थकी सी आवाज़ में कहा, उसमें क्या है सुमेरा, मुझे नहीं मालूम, मगर जिस पल वो मेरे साथ होता है लगता है यही ज़िंदगी है। उसके लहजे में कोई बात तो ऐसी थी कि सुमेरा ने घबरा कर उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। मलीहा, ये बस कुछ दिन की तकलीफ़ है, सब्र से झेल लो, फिर देखना नूरुल हुदा कभी तुम्हें तकलीफ़ होने नहीं देंगे, वो तुम्हें खुश रखेंगे। वो आजिज़ी से बोली। मैं जानती हूँ सुमेरा, वो मुझे खुश रखेंगे। भला ये कैसे हो सकता है कि मैं हादी भाई के साथ खुश ना रहूँ, मगर ज़िंदा नहीं रहूँगी। मलीहा, तुम्हें क्या हो गया है? क्यों तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो? सुमेरा ने उसे शानों से पकड़कर झंझोड़ दिया। मलीहा एकदम ही फूट कर रो पड़ी। सुमेरा ने उसके आंसू पोंछते हुए नरमी से कहा, इस तरह खुद को थकाने का क्या फ़ायदा? संभालो खुद को और जो हो रहा है हो जाने दो। वो अजियत से बोली। हो तो जाने दूँ, पर जब मैं खुद को उसके बगैर सोचती हूँ तो मेरा दम घुटता है। मलीहा प्लीज़। सुमेरा ने उसे रोकना चाहा, पर वो ख्वाबनाक लहजे में धीरे धीरे बोलती रही। जानती हो, जब वो मुझे देखता है तो मेरी रूह तक उसके इख्तियार में चली जाती है। उसकी ज़बान से निकला हर लफ्ज़ मेरे दिल पर वही की तरह उतरता है। मेरा तो ध्यान उसकी ज़ात से नहीं हटता, मेरी नज़र किसी और की तरफ कैसे जाएगी? वो मुझसे मांगता तो मैं इनकार कर देती, पर उसने मुझे मुझसे छीन लिया है। मैं तो खुद अपनी भी नहीं रही, किसी और की कैसे हो जाऊं? लेकिन बाबा नहीं समझते। मैं मर जाऊंगी सुमेरा, मैं सचमुच मर जाऊंगी। वो तड़प तड़प कर रो दी, यूं कि उसे गले से लगाकर चुप कराती सुमेरा खुद भी रो पड़ी थी। इसने अपने आंसू साफ़ किए, फिर उसके चेहरे से आंसू साफ़ करते हुए बोली, ठीक है। वो बेड से उठी और मलीहा को भी हाथ पकड़कर अपने साथ उठाते हुए बोली, उठो और चलो मेरे साथ। मुझे पता है मोहब्बत करना और फिर छोड़ देना दोनों ही बातें तुम्हारे लिए आसान नहीं। मैं अब्बू और चाचू को सब बता देती हूँ। अब्बू तो यूँ भी वजदान को बेटा मानते हैं, वो ज़रूर फूफा जान को मना लेंगे, और बिलफ़र्ज़ नहीं भी मना सके तो भी तुम पर उनका बहुत हक है। फरियाल फूफा की मौत से हमारे तुम्हारे रिश्ते तो नहीं मर जाते ना? मगर वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी, और अपना हाथ छुड़ाते उसने तासुब भरी निगाह सुमेरा पर डालकर कहा, बाबा जान ने इसलिए तो मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया था कि मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊँ। फिर वो कतियत से बोली, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ना किसी और से मदद मांगकर बाबा जान को शर्मिंदा करूँगी। ये बाप बेटी का मामला है, अगर मैं खुद उन्हें मना सकी तो ठीक, वरना जो वो कहेंगे वही करूँगी। तुम बस इतना कर दो कि बाबा जान से मुझे साथ ले जाने की इजाज़त ले लो। मेरा वजदान से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है बाबा जान मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं देंगे।
جس طرح ایک رات میں انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہیں مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ وہ آخر میں آزردہ سی ہو گئی تھی۔ سمیرا نے الجھ کر کہا، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ وجدان کو بابا جان کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے بابا جان اگر ایک بار بھی اس سے مل لیں گے تو میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو وجدان میں ایسا ہے کہ ایک بار جس سے مل لے اس کے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ بہت یقین سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پھپھا جان سے اجازت لے کر آتی ہوں، تب تک تم ذرا کپڑے بدل کر اپنا حلیہ ٹھیک کر لو، سمیرا نے کہا اور پھر اٹھ کر بابا جان کے پاس آ گئی، جو اس وقت اسٹڈی میں موجود تھے۔ حالانکہ وہ سوچ کر آئی تھی کہ اسے ان سے کیا کہنا ہے، پھر بھی بری طرح گھبرا گئی تھی۔ بابا جان کی شخصیت ایسی تھی کہ سامنے والا خواہ ہی نروس ہو جائے، اور سمیرا کے پاس تو نروس ہونے کی وجہ بھی تھی۔ السلام علیکم پھپھا جان، اس نے تھوک نکل کر سلام کیا۔ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے بابا جان نے اپنے سامنے کھلا زمینوں کے حساب کتاب کا رجسٹر بند کیا اور سمیرا کو اپنی زیرک نگاہوں کی گرفت میں لے کر بولے، وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ سمیرا ایک کرسی پر ٹک گئی تو انہوں نے کہا، کیسی ہو اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جی پھپھا جان، اللہ کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے تو اتنی صبح اس کی آمد پر کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر وہ خود ہی بتانے لگی۔ 8 بجے ملیحہ کا فون آ گیا تھا، کہنے لگی جلدی سے گھر آ جاؤ، یہاں اگر اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے دوں۔ تمہیں بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک، لیکن پھپھا جان شادی کی تیاری بھی تو کرنی ہے، دن بھی تو کتنے تھوڑے ہیں۔ ملیحہ نے فون پر بتا دیا ہوتا تو میں امی اور چچی جان کو بھی ساتھ لے آتی۔ اب سوچ رہی ہوں کہ آج ہی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جاتی ہوں، کل امی آ جائیں گی تو باقی کی شاپنگ ان کے ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ اسے گہری نظروں سے کھوج رہے تھے اور سمیرا کی ہتھیلیاں تک پسینے سے بھیگ گئیں۔ تو میں ملیحہ کو اپنے ساتھ لے جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں لے جاؤ، اور ڈرائیور کے ساتھ جانا، میں ابھی کیسی سے کہہ کر گاڑی تیار کروا دیتا ہوں۔ جی پھپھا جان۔ وہ سعادت مندی سے گردن ہلا کر اٹھی اور جانے لگی۔ سمیرا، بابا جان نے اسے آواز دی۔ جی پھپھا جان۔ وہ ایک دم ڈر کر پلٹی۔ خریداری کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے بیٹا، انہوں نے کہا، پھر دراز میں سے ہزار کے نوٹوں کی 2 موٹی گڈیاں نکال کر ٹیبل پر رکھ دیں۔ سمیرا نے آگے آ کر وہ گڈیاں اٹھا لیں، پر خیال رہے شام 7 بجے سے پہلے تم دونوں گھر پہنچ جاؤ، شام کو ملیحہ اور نورالہدیٰ کی منگنی کی تقریب ہے۔ میں نے افتخار سے فون پر بات کر لی ہے، وہ سب لوگوں کو لے کر شام میں یہاں آ جائے گا۔ سمیرا کا جی چاہا سامنے والی دیوار پر جا کر زور سے سر مارے، مگر ضبط سے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی وہ مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد بابا جان نے ریسیور اٹھایا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ ملیحہ کے کمرے میں آ کر سمیرا نے سانس چھوڑتے ہوئے خود کو ریلیکس کیا، پھر ملیحہ کو دیکھا جس نے اس کے کہنے کے باوجود کپڑے نہیں بدلے تھے اور ابھی تک اس جارجٹ کی بلیک ساڑی میں تھی، بس اتنا تھا کہ اس نے اب اوپر سے میرون شال اوڑھ لی تھی، البتہ منہ ہاتھ دھو کر بال بنا لیے تھے۔ سمیرا نے اسے ہی غنیمت سمجھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تو سمیرا نے اسے اطلاع دی، شام کو تمہاری منگنی ہے، پھپھا جان سب رشتہ داروں کو فون کر کے بتا چکے ہیں، مجھ سے بھی کہا ہے کہ شام 7 بجے تک تمہیں لے کر گھر آ جاؤں۔ ملیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کار قصر فاروقی سے نکل کر مین روڈ پر آ گئی تھی۔ اس روڈ پر آگے جا کر ایک ضیلی سڑک تھی، لائبریری اسی سڑک پر واقع تھی۔ مین روڈ پر آتے ہی وہ لوگ ٹریفک جام میں پھنس گئے۔ سمیرا نے ڈرائیور سے کہا، ذرا جا کر معلوم تو کرو ٹریفک کیوں رکا ہوا ہے۔ ڈرائیور جی اچھا کہہ کر اتر گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے پلٹ کر کہا، کچھ دیر لگ جائے گی، آگے کسی موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایمبولینس وغیرہ تو پہنچ گئی ہے، زخمی کو اسپتال بھیج کر پولیس اپنا باقی کا کام نپٹا کر راستہ کھول دے گی۔ بار بار بے چینی سے پہلو بدلتی ملیحہ سمیرا سے بولی، یہ ٹریفک تو جانے کب کھلے گا، لائبریری کا یہاں سے زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، میں پیدل نکلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، سمیرا نے اختلاف نہیں کیا۔ پھر ملیحہ نے ڈرائیور کی طرف رخ کیا، تم سمیرا کو چھوڑ کر گھر واپس چلے جانا، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ اور کار سے اتر کر گاڑیوں کے بیچ میں سے گزرتی فٹ پاتھ پر آ گئی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے کچھ آگے جا کر اس نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جہاں بہت سے لوگ بھیڑ کی شکل میں جمع تھے اور کسی شخص کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں چڑھایا جا رہا تھا۔ رش اس قدر تھا کہ ملیحہ صرف زخمی کے پیر ہی دیکھ سکی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے اندر کا ایک چکر لگایا، پھر باہر آ گئی۔ اسے وجدان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ابھی 10 بجنے میں بھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی، پر اس کا انتظار ہی رہا۔ 10 بجے تک تو ملیحہ اپنے اضطراب کو دباتی رہی، لیکن 10 بجتے ہی اس کی بے چینی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا ہے۔ اس وقت تو یہ سن کر ملیحہ نے کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر اب سمجھ آ رہا تھا انتظار کرنا کتنا مشکل کام ہے۔
گیٹ پر نظر جمائے اس کی آنکھیں پترانے لگیں، جانے کتنا وقت بیت گیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تو کہہ دیتی صدیاں بیت گئی ہیں۔ گیٹ پر کھڑا واچ مین اور آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سب کچھ فراموش کیے، بس وجدان کے آنے کی دعا مانگتی رہی۔ 5 بجتے ہی وہ بے چین سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائبریری کی دوسری جانب ایک جنرل اسٹور تھا۔ ملیحہ سڑک کراس کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ ہیلو، چوتھی بیل پر فون ریسیو کیا گیا۔ سمر؟ آواز پہچان کر ملیحہ کے ہونٹ بے آواز ہلے۔ اس وقت وہ سمیرا کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرنا دیتی۔ سمیرا کو بلا دیں، اس نے جلدی سے کہا تو اسے ہولڈ کرنے کو کہا گیا۔ ہیلو، کچھ دیر بعد ایئر پیس پر سمیرا کی آواز ابھری۔ سمیرا؟ اتنا بولنے میں ہی ملیحہ کا گلا رن گیا تھا اور اس ڈر سے کہ وہ رو نہ پڑے ملیحہ خاموش ہو گئی۔ سمیرا اس کی آواز پر حیران اور پھر خاموشی پر پریشان ہو اٹھی۔ ملیحہ، یہ تم ہو؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ پلیز بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے، سمیرا ڈھل گئی۔ ہوا کیا ہے؟ ملیحہ نے اس کی بات کی انسنی کرتے ہوئے کہا، مجھے وجدان کا ایڈریس چاہیے۔ اب چپ ہونے کی باری سمیرا کی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس کی آواز آئی، وجدان نہیں آیا؟ پھر اس نے کہا، تم ایسا کرو، چاچو کے آفس فون کرو، وہیں ہوگا۔ تمہیں فون کرنے سے پہلے وہاں فون کیا تھا، پر وہ کہیں مہینے سے آفس نہیں آ رہا۔ تو کورٹ میں ہوگا، تم نے معلوم کیا؟ جب وہ آفس چھوڑ چکا ہے تو کورٹ میں کیا کرے گا؟ ویسے بھی کورٹ 4 بجے بند ہو جاتا ہے اور اس وقت 5 بج رہے ہیں، ملیحہ نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اوہ سوری۔ سمیرا کو احساس ہوا کہ اس کے سوال ملیحہ کو زج کر رہے ہیں، تو فوراً سنبھل کر بولی، اچھا ایڈریس نوٹ کرو۔ 1 منٹ۔ ملیحہ نے اپنے بیگ سے پین اور پاکٹ سائز ڈائری نکالی اور ایڈریس نوٹ کرتے ہی فون رکھ کر دکاندار کو پیمنٹ کرتی وہ باہر آ گئی۔ سڑک کے کنارے ایک خالی ٹیکسی تھی۔ ملیحہ تیزی سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مسافر کے انتظار میں اسٹیئرنگ پر سر رکھے اونگتے ڈرائیور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بی بی کدھر جائیں گی؟ ملیحہ نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ دیکھا اور بولی، PCHS کالونی۔ وہ یہاں تک تو آ گئی تھی، پر اب اس ڈبل اسٹوری بنگلے کے گیٹ کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اگر گیٹ وجدان کے علاوہ کسی اور نے کھولا تو کیا کہہ کر اسے بلوائے گی۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملیحہ نے سر جھٹک کر نیم پلیٹ پڑھتے ہوئے ایڈریس کی تصدیق کی، پھر بیل بجا دی۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی تھی، پھر گیٹ کھل گیا۔ سبز آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے وہ کسی اور کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، اور شاید اسی لیے اس نے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا تھا اور اب ملیحہ کو دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ ملیحہ اس سوال پر گھبرا سی گئی، پھر اس نے ہاتھ میں دبی چٹ اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ایڈریس آپ کے گھر کا ہے؟ لڑکی نے چٹ لے کر ایڈریس دیکھا، پھر اسے واپس کرتے ہوئے کہا، ایڈریس تو یہی ہے، پر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وجدان مصطفیٰ سے۔ کیا وہ گھر پر ہیں؟ ملیحہ نے کوشش کی کہ اپنا لہجہ نارمل ہی رکھے، پر سوال ہی ایسا تھا جس پر لڑکی کا چونکنا لازم تھا۔ آپ کون ہیں اور وجدان سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ میرا نام ملیحہ فاروقی ہے، پلیز آپ وجدان کو بلا دیجیے، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں سے اچانک ہی تنفر جھلکنے لگا تھا، پھر وہ کاٹدار لہجے میں بولی، وجدان گھر پر نہیں ہے، اور جھٹکے سے گیٹ بند کرنے لگی تو ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر اسے روکتے ہوئے پوچھا، 1 منٹ، کیا آپ کو معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں اور کب تک آئیں گے؟ نہیں، وہ ایک لفظ بول کر ملیحہ کا چہرہ دیکھنے لگی جو بیگ سے پین نکال کر اس کاغذ کے پیچھے کچھ لکھنے لگی تھی۔ وجدان جیسے گھر آئیں ان سے کہیے گا اس نمبر پر مجھ سے بات کر لیں۔ ملیحہ نے کاغذ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے کاغذ اس کے ہاتھ سے لے کر گیٹ بند کر دیا۔ ملیحہ نے دیوار کا سہارا لیا ورنہ گر پڑتی۔ گھر پہ نہیں ہے، آفس میں بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں چلا گیا؟ لائبریری کیوں نہیں آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ بھول گیا ہو؟ خود کلامی کے جواب میں وجدان کی آواز اس کے کانوں میں گونج گئی، جب سے آپ کو حفظ کیا ہے خود کو بھول گیا ہوں۔ ایک ٹیس سی اٹھی تھی جس کو دباتے وہ ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ آرٹس کونسل چلو۔ ملیحہ نے کل اپنی پینٹنگ عشق آتش وجدان کو گفٹ کر کے نمائش سے ہٹوائی تھی، اور یہ بات وجدان کے علم میں بھی تھی۔ ملیحہ اس امید پر آرٹس کونسل آئی تھی کہ شاید وجدان پینٹنگ لینے وہاں آیا ہو، مگر وہ وہاں بھی نہیں ملا۔ ملیحہ نے اپنے فون نمبر کے ساتھ وجدان کے نام میسج چھوڑا اور نمائش والے پورشن میں آ گئی۔ اس امید پر ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھتی رہی کہ شاید وجدان ہوگا، مگر اس کی نگاہیں نامراد لوٹ آئیں۔ ڈرائیور کو واپس لائبریری چلنے کا کہتے ہوئے اس نے رسٹ واچ پر نظر دوڑائی تو 5:45 ہو رہے تھے۔ اسے گھر سے نکلے 8 گھنٹے سے زیادہ بیت چکے تھے۔ کیا آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ اس وقت وجدان کے لہجے میں جتنی التجائیں تھیں، اس سے زیادہ اس وقت ملیحہ کے چہرے پر رقم تھی۔ لائبریری پہنچ کر ملیحہ نے ہال کا ایک چکر لگایا۔ وجدان کو نہ پا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے واچ مین کے پاس آئی۔ خان صاحب، آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ خان صاحب کی اجازت کے بعد مزید بولی۔ 24-25 سال کا سانولے رنگ کا لڑکا ہے، قد تقریباً 6 فٹ،
آنکھوں اور بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور اکثر یہاں آتا ہے، کیا صبح یہاں آیا تھا؟ آپ وکیل صاحب کا تو نہیں پوچھتا ہے؟ خان صاحب نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا۔ ملیحہ فوراً بولی، ہاں ہاں میں انہی کا پوچھ رہی ہوں، 2-3 مہینے سے تو روز آتا ہے پر آج نہیں آیا۔ آپ کو یقین ہے وہ نہیں آئے؟ ملیحہ کی بات پر وہ ہنسنے لگے۔ کیا بات کرتا ہے جی، صبح سے ہم ادھر بیٹھا ہے، آتا تو ہم کو دکھتا نہیں۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہا تھا کہ ملیحہ کو اس کی بات ماننا پڑی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے سیڑھیوں تک آ گئی۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا۔ ایک سرگوشی کہیں آس پاس سنائی دی تو ملیحہ نے تڑپ کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ 6:30 بجے جب ملیحہ نے قصر فاروقی میں قدم رکھا وہ اپنا یقین ہار چکی تھی، اور اس ہار کا چہرہ ڈرائنگ روم میں موجود کوئی شخص نہ دیکھ لے اس لیے وہ پچھلی طرف ہال کے دروازے سے اندر آئی۔ بہادر، میرے لیے کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ پاس سے گزرتے بہادر کو روک کر اس نے پوچھا۔ نہیں بی بی صاحب، پر آپ کہاں چلی گئی تھیں، وہ بھی آج کے دن؟ ملیحہ کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ بہادر کو جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ٹھنڈے یخ پانی سے منہ دھوتے ہوئے اس نے آنسوؤں کے ہر نشان کو بے دردی سے رگڑ ڈالا، پھر تولیے سے چہرہ خشک کرتی وہ ڈریسنگ روم میں آ گئی۔ الماری کے دونوں پٹ کھولے وہ باری باری ہر سوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر بہت سوچ کر اس نے پیچ کلر کے ڈریس کو نکالا تو نظر اس کے پیچھے لٹکتے سوٹ پر ٹھہر گئی۔ پنک کلر کے چوڑی دار پاجامے پر سفید قمیص تھی جس پر پنک رنگ کے موتیوں سے گلے اور قمیص کی ہاف سلیوز پر نفیس کام بنا ہوا تھا۔ پنک اینڈ وائٹ کنٹراسٹ دوپٹے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں اتنی پیاری لگتی ہو کہ ڈر لگتا ہے نظر نہ لگ جائے۔ نظر تو لگ چکی نور الہدیٰ، اب کس بات کا ڈر؟ اس نے سوچا اور وہی سوٹ باہر نکال لیا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک کی تہ جما لی۔ ملیحہ زندگی میں پہلی بار اتنے اہتمام سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کر وائٹ اور پنک چوڑیاں ڈال کر اس نے کانوں میں چاندی کے آویزے پہنے اور پھر بیڈ پر آ بیٹھی۔ جھک کر سینڈل پاؤں میں ڈال کر اس نے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کے شانوں پر پھیلایا۔ کھلے بالوں کو ایک ہاتھ سے سنوارتے ہوئے اس کی نظر آئینے میں نظر آتے اپنے ہی عکس پر پڑی تھی۔ آج کی تاریخ میرے لیے روشنی، رنگ اور امید تینوں ختم ہو چکے ہیں، لیکن نور الہدیٰ فاروقی، انہیں آپ کی زندگی میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اس نے کہا تھا اور کمرے سے نکل گئی۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے ہی ملیحہ کی نظر بلیک پینٹ پر میرون شرٹ پہنے نور الہدیٰ پر پڑی تھی۔ اسی پل نور الہدیٰ نے بھی دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ نور الہدیٰ کی آنکھوں کی وہ چمک ملیحہ کے لیے نئی تھی۔ اس نے پلکیں جھکا لیں۔ باقی لوگ بھی ملیحہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ پل بھر میں اس کی کزنز نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا مگر سمیرا اٹھ نہیں سکی۔ کسی معجزے کی امید کرتے کرتے ملیحہ کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ معجزے اب نہیں ہوتے۔ وہ سمجھ گئی کہ ملیحہ وجدان سے نہیں مل سکی۔ حد کرتی ہو بیٹا، آج کے دن شاپنگ پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھو ذرا، سب آئے بیٹھے ہیں، اور دلہا بھی موجود ہے، پر دلہن شادی کی شاپنگ کرنے گئی ہوئی ہے۔ بڑی ممانی نے اسے دیکھ کر کہا تو ملک ناصر اس کے کچھ بولنے سے پہلے بول پڑے۔ چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا، آؤ بیٹی رسم کر لی جائے۔ آخر میں وہ ملیحہ سے بولے تھے۔ ملیحہ نے قدم بڑھایا تو سمیرا ایک دم اس کے کان کے پاس آ کر بولی، انکار کر دو، ہم سب تمہارا ساتھ دیں گے۔ کس بھرتے پر؟ ملیحہ نے اس کی طرف دیکھ کر زہر میں بجھی سرگوشی کی اور آگے بڑھ گئی۔ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر نور الہدیٰ کے پہلو میں بٹھا دیا تھا، پھر بابا جان کی اجازت سے نور الہدیٰ نے اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ کھانے کے بعد جب مہمان رخصت ہونے لگے تو ملیحہ سمیرا کے گلے لگ کر عاجزی سے بولی، آج رک جاؤ سمیرا۔ سمیرا حامی بھر لیتی، پھر اس نے آفاق کو دیکھا جو اشارے سے منع کر رہا تھا تو وہ مجبور ہو گئی۔ آج تو نہیں رک سکتی مگر کل میں صبح سے ہی آ جاؤں گی۔ اس نے ملیحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ پھر ملیحہ کا گال چوم کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ پورچ میں اب صرف وہ، بابا جان اور نور الہدیٰ رہ گئے تھے۔ ملیحہ ان دونوں کی طرف دیکھے بنا ہی پلٹ کر اندر چلی گئی تھی۔ وہ ہال میں آئی تو اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے کھلے دروازے سے لان میں آ گئی۔ ننگے پاؤں چہل قدمی کرتے ہوئے ملیحہ کے پیروں کے نیچے بھیگی گھاس کا نرم قالین بچھا تھا، لیکن ملیحہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں سلگتے انگاروں پر ہوں۔ اس احساس کے باوجود اس نے ٹہلنا بند نہیں کیا۔ برداشت کے راستوں پر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہنچ کر درد بہت بے درد ہو جاتا ہے، اور اسی انتہا پر پہنچ کر صبر کی چادر اوڑھے انسان ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں سوال قرار کا نہیں بے قراری کا ہو جاتا ہے۔ پھر جتنا درد بڑھتا ہے اتنا سکون ملتا ہے۔ ملیحہ بھی خود اذیتی کی اسی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ چکر کاٹ کر بار بار پلٹتے ہوئے وہ ایک بار پلٹی تو سامنے نور الہدیٰ تھے۔ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور تم یوں ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چل رہی ہو، کوئی شال وغیرہ بھی نہیں لی، بیمار پڑ جاؤ گی۔
सुहानी शाम थी और महबूब नज़रों के सामने। नूरुल हुदा को शायद कुछ और कहना चाहिए था, पर वो उसे टोके बगैर ना रह सके। एक बेमायने जी बोलकर मलीहा उनके बराबर से गुजरती सीढ़ियों पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। सैंडल पहनकर उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे कि नूरुल हुदा ने अचानक ही पूछ लिया, तुम खुश हो? दूसरी सीढ़ी पर रखा मलीहा का पाँव अपनी जगह जम गया। वो संभली, फिर पलट कर उन्हें देखते हुए पूछा, आप खुश हैं? नूरुल हुदा ने आंखें बंद करके हवा में फैली ताजगी को सांस के साथ अपने अंदर उतारते हुए कहा, बहुत। तो समझे, मैं भी खुश हूँ। वह कसदन मुस्कुराई। नूरुल हुदा ने उसकी तरफ देखा और पास चले आए। मैं जानता हूँ तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं पहली ही नज़र में अपना हर एहसास तुम्हारे नाम कर चुका हूँ। मलीहा के लिए सचमुच इंकिशाफ था, मगर उसके असाब पहले ही इस कदर टूट चुके थे कि वो हैरान भी ना हो सकी, बस उन्हें देख कर रह गई। हाँ मलीहा, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि मेरा दिल जब भी धड़कता है तो शिद्दत के साथ ये एहसास होता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये मोहब्बत मुझे ज़िंदगी की तरह अज़ीज़ है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अपनी ज़िंदगी से और अपनी मोहब्बत से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। जानती हो वो चीज़ क्या है? उन्होंने पूछा। मलीहा अब भी खामोश खड़ी बस उन्हें देखती रही। तुम्हारी मुस्कुराहट। उस दिन याद है जब मैं और बाबा जान वहाँ लॉन में बैठे थे? उन्होंने दूर लॉन चेयर्स की तरफ इशारा किया जिनकी सफ़ेदी अंधेरे में चमक रही थी। मलीहा ने यूं ही सर घुमाकर देखा। वो कह रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा, मलीहा से शादी करोगे? तो मैंने उनसे कहा था, आई लव हर। लेकिन मैं मलीहा से शादी सिर्फ उस सूरत में करूँगा कि अगर मलीहा को एतराज़ ना हो। मलीहा को कुछ दिन पहले का वो मंज़र याद आ गया और नूरुल हुदा का जुमला भी, मैं मलीहा की खुशी की खातिर अपना दुख भी सह सकता हूँ। वो गायब दिमागी खड़ी थी कि अचानक ही नूरुल हुदा ने उसका हाथ थाम लिया। मलीहा ने उनकी तरफ देखा। वो उसके बाएं हाथ को थाम कर उसकी उंगली में पड़ी अंगूठी के डायमंड को अंगूठे से ज़रा छू कर बोल रहे थे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाली हो, और इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हारा जहन मुझे इस रिश्ते के साथ कबूल कर सके तो ठीक है, और अगर ना कर सके तो ज़बरदस्ती नहीं है। वो बोलते हुए एक पल को चुप से हो गए, फिर उसका हाथ छोड़कर बोले, तुम जब चाहो मेरा साथ छोड़कर जा सकती हो। मुझे कहीं नहीं जाना हादी भाई, फ़ौरन ही उसकी ज़बान से निकला था, और फ़ौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और संभल कर बोली, रिश्ते जब बनाए जाते हैं नूरुल हुदा तो उन्हें निभाया करते हैं, तोड़ा नहीं करते। नूरुल हुदा को एकदम ही अपना आप हल्का फुल्का लगने लगा। इसका मतलब है कि मुझे उस पल का इंतज़ार करने की इजाज़त है जब तुम एक नए रिश्ते से मेरी ज़िंदगी में कदम रखोगी। उनकी निगाहों से झलकती वारफ्तगी मलीहा सह नहीं पाई और अचानक ही मुड़कर अंदर आई और सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में आ गई। नूरुल हुदा इस अंदाज़ को उसकी अदा समझकर मुस्कुराने लगे थे।